अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लाहौर मेरे साथ, और आप जानते हैं कि मुझे कहते हैं सुहासिर, इस प्रोग्राम को कहते हैं गुड मॉर्निंग लाहौर। ये है लाहौर रंग, और आप रोजाना की बुनियाद पर बी ऑन टाइम 9 बजे एग्जैक्ट हेडलाइंस के बाद हमारा शो देखते हैं। लेकिन इस शो की प्लानिंग, इस शो के बारे में थ्रू आउट द वीक हमारी कि हमने क्या क्या सब्जेक्ट को आपसे डिस्कस करना है, आपके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप कौन से सब्जेक्ट चाहते हैं जो हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। बट ऑल दो कुछ सब्जेक्ट्स के अलावा कुछ बातें, कुछ चीज़ें आपकी नॉर्मल रूटीन में ऐसी हो रही होती हैं कि उनके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, या सम टाइम कुछ चीज़ें मजाक बन जाती हैं, या सम टाइम कुछ चीज़ें मीम्स बन जाती हैं, तो उसको सीरियस टॉपिक में लेके आना या उस बारे में बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चूँकि अगर आज के दिन की मुनासबत से बात की जाए तो मैं सब चीज़ों के बारे में बात इसलिए करना चाहती हूँ प्रोग्राम के आगाज़ में, बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटिंग लाहौर। तो लाहौर में क्या क्या हो रहा है, कल के सारा दिन में जो खबरें मैंने पढ़ी, जो मैंने सुनी, जो मैंने देखी, उसमें एक ही चीज़ थी कि एक नहीं दो नहीं पूरे 5 रुपए का इजाफा पेट्रोल में जो किया गया है उस पर शहरी काफ़ी सीखवा हैं, काफ़ी गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं और काफ़ी रिएक्ट कर रहे हैं एट दैट टाइम कि एक नहीं दो नहीं, आपको तो समरी जो भिजवाई गई थी वो 1 रुपए की थी, लेकिन आपने 5 रुपए बढ़ा दिए। अब महंगाई के जो आग लगी हुई उसके ऊपर पेट्रोल का एक और जो छिड़काव कर दिया है, तो ये सूरत हाल कंट्रोल कैसे करनी है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। बट ऑल दो एक और बड़ी खबर जो पूरे हफ्ते में सामने आई वो ये थी कि आपने देखा कि अगली क्लास में प्रमोट करने की खबर जब हमारे महकमे तालीम की जानिब से आई तो बच्चे कितने ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो गए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बड़े लंबे अरसे से हम इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि बग़ैर पढ़े, बग़ैर इम्तिहान में बैठे कैसे हमें अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। और हमारा, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि बचपन में हमारी तो ख्वाहिश होती थी कि एक छुट्टी करनी है, और उस एक छुट्टी के लिए पूरा साल हम इस चीज़ की तगदो और इस चीज़ का बहाना बनाने की कोशिश करते थे कि हमने जिस दिन छुट्टी करनी है उस दिन अम्मा अब्बा से क्या कहना है कि हमारी बात मान जाए और हमें छुट्टी मिल जाए। और अब एक हफ्ता स्कूल, एक हफ्ता छुट्टी, एक हफ्ता स्कूल, एक हफ्ता छुट्टी, और इसके बाद आपको एग्जाम्स नहीं देने, आपको पेपर में अपीयर नहीं होना, उसके बाद आप अगली क्लास में प्रमोट हो जाएंगे। तो ये सब कुछ हो रहा है। मैंने बड़े सवाल किए इस तरह के अपने पैनल से, बड़े प्रोग्राम किए हैं कि किस तरह से इस कमी को पूरा किया जा सकता है। चले, ये तो एक अलग सब्जेक्ट है कि पाकिस्तान के तालीमी मेयार में और तालीमी मैदान में जो कमी आ गई है इसको कवर कैसे करना है। इससे अहम सवाल ये कि अब बच्चों की रूटीन को कैसे डेवलप करना है, बच्चों का माइंड कैसे बनाना है। ये तो वो बात हो गई कि नर्सरी से हम बच्चों को बताना शुरू करते हैं कि आपने पढ़ना है पढ़ना है। अब तो 1, 2, 2nd, 3rd, 4th स्टैंडर्ड के बच्चों को भी बताना पड़ता है कि आपने नए सिरे से शुरू करना है। तो किस तरह से, वैसे तो कोविड ने हर तबके को बुरी तरह मुतासर किया है, लेकिन तालीम का मैदान सबसे बुरी तरह मुतासर हुआ है, सबसे बुरी तरह। तो हम किस तरह से इस कमी को पूरा करने के साथ साथ अपने बच्चों को मेंटली, इमोशनली इस चीज़ के लिए तैयार कर सकते हैं कि ये कोविड है, इसके बाद आपको दोबारा से नए सिरे से आगाज़ करना पड़ेगा। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे कि जो रिसेंटली एक ट्वीट भी आई है और ये एक ऐलान भी किया गया है महकमा तालीम की जानिब से सूबाई तौर पर भी, विफाकी तौर पर भी, कि आपने किस तरह से अब आप बच्चों को प्रमोट करेंगे, आगे क्राइटेरिया आपका क्या होगा, क्या लाहे अमल आप अपनाएंगे, इस बारे में डिटेल से बात करेंगे। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन हम आपसे शेयर करेंगे जो आपके पास है, या अगर कोई सवाल आप करना चाहते हैं तो आप भी प्रोग्राम में उसको शामिल कर सकते हैं। आपकी मुलाकात करा देती हूँ। आज के सब्जेक्ट को डिटेल में डिस्कस करने के लिए हमारे साथ साजिद हफीज़ साहब मौजूद हैं। ये माहिर तालीम है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, चूँकि ये काफ़ी दफ़ा हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, तो हर दफ़ा एक तरह के सवाल करने के बजाय आज किसी और एंगल से इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू सर? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। सर ये बताएगा कि अब हमने तालीमी मैदान में कमी की बात कर ली, सिस्टम की बात कर ली, निसाब की बात कर ली, और बच्चों को बगैर एग्ज़ाम के प्रमोट होने की बात भी हमने कर ली, जो कि बच्चे काफ़ी एक्साइटेड और खुश है। बट ऑल दो बच्चों की मेंटली जो तालीम हासिल करने का एक आपका क्राइटेरिया होता है, एक माइंड मैपिंग होती है आपकी जो बचपन से अम्मा अब्बा और घर वाले करते हैं, वो किस हद तक डिस्टर्ब हो गई है, किस हद तक मोल्ड हो गई है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि ये वो सवाल है जो सिर्फ आप ही नहीं बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पे बहुत सारे अफराद हमसे कर रहे होते हैं, और यकीन जानिए कि इसमें ना सिर्फ बच्चे बल्कि बच्चों से ज़्यादा उनके माँ बाप, और माँ बाप के साथ साथ जो असातिज़ा हैं वो भी इसमें बच्चों के बारे में काफ़ी फ़िक्रमंद हैं। देखिए, एक तो इस हकीकत से इनकार नहीं है कि ये जो ग्लोबली इशू हमारे साथ है, पेंडेमिक और ये बाकी सारे मामलात कोरोना के हवाले से, वो तो साथ साथ चल रहे हैं। अब उसमें बहुत सारे मामलात
कारोबारी मामलात आपके दाएं बाएं हुए, तालीमी मामलात में काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई, तो यकीनी तौर पे जो प्लानिंग की होती है, हमें याद पड़ता है कि किसी ज़माने में जब हम बच्चे थे, जब हमारे बच्चे हुए, तो हमारी भी ये प्लानिंग है कि जी आपने इस क्लास में आपका ये क्राइटेरिया है, आपने इसको अचीव करना है, नेक्स्ट आपने मूव करना है, फिर आपका ये क्राइटेरिया है। तो एक निज़ाम तो बना होता है हर घर का, और वो इनफरादी तौर पे भी है, वो घर की सतह पे भी है, इज्तिमाई तौर पर, इवन के डिफरेंट जो तालीमी इदारे हैं उन्होंने भी अपने बच्चों के लिए देखें जी, उन्होंने भी अपना एक अच्छा चेहरा सोसाइटी में दिखाना है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो स्कूल हो। तो सबकी प्लानिंग कुछ हद तक तो इफेक्टिव होती है, कुछ हद तक तो डिस्टर्ब होती है, लेकिन अब इसको अगर चैलेंज के तौर पे कबूल कर लिया जाए कि अब ऐसा है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, सबके साथ है, हम इसको रिविजिट करें। वैसे भी मैं यहाँ उन लोगों से मुखातिब करते हुए कहना चाह रहा हूँ जो इस हवाले से बड़े परेशान हैं कि जी हमने पूरी प्लानिंग की हुई थी और हमारी प्लानिंग डिस्टर्ब हो गई। तो एक इंटरनेशनल सर्वे है कि आपको हर 15 से 20 दिन के बाद अपनी प्लानिंग को रिविजिट करना चाहिए, उसमें नई आइडियाज़ लेके आने चाहिए। तो देखिए ये जो पेन का जो प्रोसीजर होता है, पेन बड़ी एक ये जो चेंज होती है बड़ी पेनफुल होती है हमेशा। तो जब भी किसी भी चेंज पे आप जाते हैं तो अब मुश्किलात तो आपको होती हैं, लिहाजा जो भी हमारी प्लानिंग थी या है उसको कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा मामला को हम दाएं बाएं कर लें और अपनी थोड़ी प्लानिंग को मोल्ड करते हुए मौजूदा सिचुएशन के साथ हम उसको कंपैटिबल करें, तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा इशू नहीं है जो कि हम उसको पूरा नहीं कर सकते। अच्छा सर साहब, ये कहिएगा कि चूंकि हम इस ओवरऑल सिनेरियो के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब पहले कोविड आया, अगर हम 2019-20 की बात करें, तो इस दौरान हमने कहीं ना कहीं बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस का एक कॉन्सेप्ट हमने बच्चों के दिमागों में इंडल्ज करने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक माँ बाप भी, असातिज़ा भी इस चीज़ में कामयाब रहे हैं। लेकिन अब चीज़ें मज़ीद मुख्तलिफ होती जा रही है, जैसे कि आप कह रहे हैं चेंज का प्रोसेस बहुत मुख्तलिफ होता है, लेकिन वो चेंज किसी हद तक प्रोडक्टिव भी होना चाहिए। वो चेंज आप डाइजेस्ट करने के साथ साथ आपको वो फ़ायदा भी दे। अगर हम बच्चों को बगैर एग्जाम क्लास में प्रमोट कर रहे हैं और हम ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं ले रहे, एक हफ्ता स्कूल बंद रख रहे हैं, एक हफ्ता हम फिर स्कूल खोल रहे हैं, हम ये तमाम सूरत हाल तो सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात नहीं कर रहे हैं उन बच्चों के बारे में जो कि सिर्फ अब इंतज़ार करते हैं एक ट्वीट का, और जिसके बाद उनकी एक्साइटमेंट का लेवल ही और होता है कि अच्छा छुट्टियां फिर हो गई हैं, अच्छा उसके बाद अब हमें बगैर एग्जाम के हमें पास करके अगली क्लास में प्रमोट कर देंगे। तो बच्चों की ये जो डिस्टर्बेंस हो रही है, इसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं, या तालीमी मैदान में कैसे इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है ताकि बच्चों को कहीं ना कहीं इस रूटीन का हिस्सा बनाया जाए। अगर आप छुट्टियां दे रहे हैं, एक हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर रहे हैं, एटलीस्ट ऑनलाइन क्लासेस का एक कॉन्सेप्ट रहना चाहिए, ख़त्म नहीं होना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं, इस बात के दो पहलू हैं। एक बात तो ये है कि गवर्नमेंट पे मैं देख रहा हूँ जा बजा मुख्तलिफ हलकों में तनकीद हो रही है, लेकिन मेरी बात बताइए कि गवर्नमेंट भी कुछ हद तक अपने मामलात में मजबूर है। नया सेशन बनना है, नए बच्चों ने आना है, नई इंडक्शन होनी है, ये जो अब पायलअप हुई हुई चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो पीछे से आ रहा है वो सारा फ्लो भी मैनेज करना है, और आगे जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको भी मैनेज करना है। तो गवर्नमेंट में अच्छा हम ये क्यों भूल जाते हैं, मैं इस वक्त मुखातिब हूँ अपने सामने नाजरीन से कि गवर्नमेंट में भी थिंक टैंक बैठे हुए हैं, उनकी भी कोई प्लानिंग है, वो भी कुछ सोच रहे हैं। मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ उनकी प्लानिंग भी है, वो भी कुछ प्लान करके बैठे हुए हैं। अब आ जाइए बच्चों के मामले में, देखिए उसके भी दो पहलू में। एक बात तो ये है कि अभी भी बहुत सारे स्कूल्स को मैं जानता हूँ और कॉलेजेस को जानता हूँ जहाँ ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। मेरे अपने बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं उनकी क्लासेस भी हो रही हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे हो रही हैं, बल्कि आगे 3 दिन हो रही थी, अब 5 दिन हो रही हैं, मंडे टू फ्राइडे। तीसरी बात जो बड़ी ज़रूरी है, ये उन पेरेंट्स के लिए है या उन बच्चों के लिए है जिनके लिए ये मसला बड़ा दर्द सर बना हुआ है। देखिए आपकी ऑनलाइन क्लासेस आपकी रेगुलर स्टडीज़ के साथ साथ ये बेस्ट टाइम था कि जब आप उन स्किल्स पे भी महारतें हासिल कर लेते जो आपके पास नहीं थी। अगर आप कहीं से कॉन्फिडेंस में कमजोर थे, कहीं आपके कम्युनिकेशन बैरियर था, या आपको किसी भी हवाले से स्किल्स पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इश्यू था, तो ये बेस्ट टाइम था। आप एंगेज करते हैं अपने बच्चों को, खास तौर पे वो माँ बाप के पास बहुत ज़्यादा इस चीज़ की हिकमत होती है, वो बच्चों को डिफरेंट तरीक़ों से एंगेज कर सकते हैं, उनके साथ खुद बात कर सकते हैं, उनको टॉपिक असाइन किए जा सकते हैं, उनका शेड्यूल बिजी किया जा सकता है। अच्छा देखिए सर, ये वो चीज़ें जो कि घर में करने वाली है, लेकिन इसको करने के लिए आपको पता है पूरा एक माहौल बनाना पड़ता है, बच्चों की मेंटली उन्हें तैयार करना पड़ता है इस चीज़ के लिए। चूँकि हम ये ज्यूम करते हैं कि हमारे बच्चे ज़्यादा असातिज़ा की बात ही मानते हैं, स्कूल का एक डेकोरम होता है, स्कूल में जाना, वो रूटीन में जाना, तैयार होना, क्लास का एक एनवायरनमेंट, एम्बियंस, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। लेकिन आप बच्चों की बात करें तो हाँ, इस टाइम में आपको क्या लगता है कि इस टाइम में हम बच्चों को ट्रेन कर सकते थे? अगर आपने क्लास नहीं लेनी तो क्लास को रिप्लेस किया जा सकता था,
کہ آپ آئیں, آپ کی یہ ایکٹیویٹی, آپ نے گھر میں بیٹھ کے ایکٹیویٹی کرنی ہے اور آپ نے ہمیں شو کرنا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے, لائک سم تھنگ لائک دس. کہ اگر اس مقام پر اگر ابھی بھی آ گئے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آپ اسکول بند کر رہے ہیں یا کلاسز میں پروموٹ کر رہے ہیں تو کوئی ٹریننگ سیشن رکھ لیں, کوئی کورس رکھ لیں کہ آپ گھر بیٹھ کے یہ کورس کریں, اس کی آن لائن کلاسز لیں, آپ کو اس کلاس کی پروموشن پہ رزلٹ یا ایگزام دینے کی ضرورت نہیں ہے, سرٹیفکیٹ کافی آپ کے لیے کہ آپ نے پورے ایک سیمسٹر میں, پورے ایک آپ نے مڈ ٹرم میں کیا سیکھا ہے. میں آپ کی بات سے 100% متفق ہوں. دیکھیے اکثر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ نے یہ کر دیا, میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں یہ تو کر دیا نا, آپ گورنمنٹ کے ریٹ کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. بحیثیت شہری آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں, اس میں جو لوپ ہول ہے اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. تو دیکھیے اس معاملے میں یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا, میں آپ کی بات سے متفق ہوں, بہت سارے ایسے معاملات جو پیرنٹس کو بھی کرنے چاہیے تھے, جو تعلیمی اداروں کے سربراہان کو کرنے چاہیے تھے, کہ اپنے بچوں کو ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز میں انگیج کیا جاتا. اسکیچنگ ہو سکتی تھی, پینٹنگ ہو سکتی تھی, ان کی سکلز کو امپروو کرنے کے لیے لائف سکلز پہ کام ہو سکتا تھا, سافٹ سکلز پہ کام ہو سکتا تھا, اور بہت ساری ایسی باتیں. ان کو ہینڈ رائٹنگ کے کمپٹیشنز ہو سکتے تھے, بہت ان کو کوئزز دے سکتے تھے, ان کو سپیچ کمپٹیشن دیے جا سکتے تھے, ان کو ایسے ڈرافٹنگ کے لیے, ان کی ڈیفرنٹ پلاننگ کے لیے ڈیفرنٹ چیزیں تھرو کی جا سکتی تھیں. یہ تو ضرورت تھی ان تھنک ٹینک کی جو کہ اداروں کے اندر موجود ہیں, اور جن کی ڈیوٹی ہے کہ بجائے کہ ہم اس کو فرسٹریشن کا ایشو بنا لیں, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے بچوں کو پازیٹیولی کیسے انگیج کرنا ہے. میں اس کے ایک لائیو مثال آپ کو یہ دیتا ہوں. میں اپنے بچوں کی بات کرتا ہوں, اور جن علاقوں میں میں رہتا ہوں یا ان علاقوں میں جو اسکول ہیں ان کی مثال دیتا ہوں, کہ جہاں جہاں ہم ٹریننگ دے رہے ہیں یا جہاں ہم کنسلٹنٹ ہیں, ہم ان لوگوں کو پورے پلان بنا کے دے رہے ہیں کہ آپ نے ان دنوں میں بچوں کو ان ایکٹیویٹیز میں اور ان سکلز کے اندر بچوں کی کیپیبلٹی کو انہینس کرنا ہے. پورا ایک پلان, ویکلی پلان ہے, منتھلی پلان ہے, کوارٹرلی پلان ہے, اور یقین جانی وہاں رزلٹ بھی آ رہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے, بجائے کہ ہم اب اس پہ یہ سوچیں کہ ہم نے بچے سٹک ہو گئے. نہیں, بچے سٹک نہیں ہوئے, ہمیں ان کو انگیج کرنا ہے, اور انگیج کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. بچوں کو مثال کے طور پہ ایک یوٹیوب پہ ایک چینل ہے ٹیڈ ٹاک, میں اکثر بچوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں آپ اس کو سنا کریں, اس کو آپ کی لسننگ ایبلٹی امپروو ہوئے گی, آپ کو بولنا آئے گا. آپ گوگل پہ جائیں, جہاں ہم اتنا غیر ضروری طور پہ بیٹھتے ہیں اور نیٹ کا استعمال کرتے ہیں, وہ آرٹیکل کو سرچ کریں, پڑھیں, آپ کی ریڈنگ کی کیپیبلٹی بڑھے. مطلب یہ وہ اسکرین ٹائم ہے جو کہ بچے کس طرح سے یوٹیلائز کرتے ہیں, اس پہ بڑی آنکھ رکھنے کی ضرورت ہے. کہ وہ اسکرین ٹائم میں کوئی مووی دیکھ رہے ہیں, نیٹ فلکس دیکھ رہے ہیں, کارٹون دیکھ رہے ہیں, واٹس ایور, تو وہی یوٹیوب کا یا پھر وہی اسکرین ٹائم اگر اچھی پروڈکٹیو کس چیز میں کنورٹ ہو جائے تو آپ کا بچہ الٹیمیٹلی زیادہ اچھا سیکھے گا. لیکن کیا وجہ رہی اگلی کلاس میں بچوں کو, انٹرمیڈیٹ کے ہوں, میٹرک کے ہوں, پروموٹ کرنے کی؟ کیا ہمارے پاس کوئی اور آپشن موجود نہیں تھا؟ اس بارے میں بات کریں گے, ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں, آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ لاہور. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ایک بار پھر سے آپ سب کو صبح بخیر میری پوری ٹیم کی طرف سے. چونکہ آج جمعے کا دن ہے تو اس مناسبت سے آپ سب کو جمعہ بہت مبارک ہو. خاص طور پر اٹھیں, ٹائم سے اٹھیں, اس کا خاص اہتمام کریں کیونکہ اس دن کی بڑی ساری فضیلت ہے. اور ہم جس طرح سے بھی آج کل چھوٹے چھوٹے آج کل اس طرح کا زمانہ ہے کہ تذبذب پایا جاتا ہے, ابہام پایا جاتا ہے, اور ہر کوئی افراتفری کے سے عالم میں ہے کیونکہ کووڈ نے سب کو کافی بری طرح اپنے پرسپیکٹیو میں متاثر کیا ہے. تو جہاں سے بھی آپ اللہ سے پناہ مانگ سکتے ہیں, اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں, اللہ سے صحت مانگ سکتے ہیں, ضرور مانگیں. پروگرام میں ہم اس چیز کو ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہمارے پاس کوئی الٹرنیٹو تھا, کہ ہمارے پاس ابھی کوئی سولوشن ہے کہ بچوں کو اگر ہم نے ایگزام میں نہیں بٹھانا تو اس کے علاوہ ہم کس طرح سے انہیں اگلی کلاس میں پروموٹ کر سکتے ہیں. کوئی ٹریننگ سیشن, کوئی ورک شاپ, کوئی کورس, کیا اس طرح کے ہمارے پاس متبادل راستے موجود ہیں؟ سر صاحب ہم کیا کر سکتے ہیں اس حوالے سے؟ فار ایگزامپل ریسنٹلی جو ڈیسیژن لیا گیا ہے محکمہ تعلیم کی جانب سے, اس بارے میں چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑا بتائیں کہ کیا یہ ضروری تھا, کیا اس کے علاوہ کوئی آپشن تھا ہمارے پاس؟ دیکھیے اس میں دو باتیں. ایک تو یہ ہے جس طرح میں لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ گورنمنٹ بھی ان کی اپنے کچھ کنسٹرینٹس ہیں, اور جب نئے سیشنز بنتے ہیں اور نئی انڈکشنز ہوتی ہیں, ہمارے یہاں ایک فلو ہے, ٹریفک ہے اسٹوڈنٹس کی بہت زیادہ, تو آپ جو پرانے کو ہی انگیج کرتے جائیں گے. اچھا ایک سینیریو اور بھی, اگرچہ ایگزام ایک پریشر بلڈنگ ٹول ہوتی ہیں, بچہ ایک ایگزام کے خوف سے تیاری کرتا ہے. میں نے دیکھا ہے وہ بچے بھی جو پورا سال نہیں پڑھتے ہیں لیکن ایگزامز کا ایک ایسا فیئر ہوتا ہے, وہ اس کے لیے تھوڑی بہت کوشش کرتے ہیں, ان کی خواہش ہوتی ہے چلیں ہم کام لیں. میں نے بہت سارے بچوں سے براہ راست سے بات کی تو ان کے پاس ایکسکیوزز موجود تھے. سر وہ آن لائن کلاسز ہوتی تھیں, ہمیں کچھ سمجھ آتی تھی, کچھ نہیں آتی تھی. سر وہ حقیقت تو یہ ہے سر, وہ صرف نا ایک وہ کہہ لیجیے ایک مذاق تھا ہمارے ساتھ, وہ بس ایک فارمیلٹیز پوری کی ہیں, ایک فارمیلٹیز انہوں نے پوری کی ہیں. سر وہ کلاس وہ ٹائم پورا کیا انہوں نے کہ جو ہم نے ان کو فیسز پے کی ہوئی تھی, ہمیں کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا.
اس کا مطلب یہ ہے کہ جن بچوں نے فائدہ اٹھانا تھا, جنہوں نے کریئر بنانا تھا, جن کے پیرنٹس سیریس تھے, جن کے اساتذہ بھی ان کے ساتھ مددگار تھے, اور جن بچوں کی اپنی ذاتی خواہش تھی, انہوں نے 3 یا 4 پیپر دے کر بھی اپنے آپ کو سیکیور کر لیا ہے. ان کو معلوم ہے کہ ہم نے یونیورسٹیز میں جانا ہے یا کالجز میں جانا ہے, یہ کرائٹیریا ہوگا, یہ اس کا میرٹ بنے گا. انہوں نے اتنی محنت کی ہے. اور یقین جانیے بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کے پاس ایکسکیوزز تھے, جو صرف اسی چیز کے منتظر تھے, چلے یا تو پاس ہو جائیں گے, مارجن میں پاس ہو جائیں گے, فیل ہو جائیں گے تو سپلیمنٹری میں بیٹھ جائیں گے. کیونکہ اب وہ حالات نہیں ہیں. یہ سپلیمنٹری والے جو حالات ہوتے ہیں سوا, وہ عام حالات ہوتے ہیں. بالکل ایسے یہ حالات ہیں تھوڑے سے مختلف. تو لہٰذا میرا تو خیال ہے کہ میں تو گورنمنٹ کو اس حوالے سے سیکنڈ کرتا ہوں کہ یہ اچھا ڈیسیژن اس لیے ہے کہ جو بچے کمپیٹنٹ تھے, جنہوں نے اپنے لیے محنت کی ہوئی تھی, انہیں سکور کر لیا. اور آگے بھی دیکھیے, فرض کیجئے آپ ان کے ایگزام لے بھی لیتے ہیں, سپلیمنٹری بھی لے لیتے ہیں, تو جس کالج یا جس یونیورسٹیز میں ان بچوں نے جانا ہے, ان کا اپنا پیرامیٹر بھی ہے, وہاں بھی کوالیفائی ہونا ہے. ان کے اپنے انٹرنل ایگزامز ہیں ایڈمیشن کے لیے, بہت سارے اداروں کے ہیں. خاص طور پہ جب بچہ سیکنڈ ایئر سے یونیورسٹی میں جاتا ہے, وہاں تو اس کو اپیئر ہونا پڑتا ہے ایگزامز کے اندر. وہ بچے جن کی ابھی سپلی ہیں یا جو بھی مارجنل پاس ہوئے ہیں, ان کو وہاں بھی مشکل ہوئے گی. لہٰذا میرا خیال ہے کہ ہمیں آگے چیزیں موو کرنی چاہیے بجائے کہ چیزوں کو سٹک کر دیا جائے. اچھا دیکھیے سر صاحب, آپ ایک بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ چونکہ حالات مختلف ہے, آپ کے فیصلے مختلف ہونے چاہیے, کیونکہ آپ کو رزلٹ مختلف چاہیے. لیکن اب ہم نے ذرا اس ٹینڈنسی کو بھی تو توڑنا ہے نا کہ پچھلے 2 سال سے بچوں نے اس چیز کو ایک ویلڈ ایکسکیوز بنا لیا کہ دیکھیے ہماری تو آن لائن کلاسز ہیں, ہمیں تو سمجھ نہیں آتا, ہم تو اس کو صحیح سے پڑھ ہی نہیں سکتے, ہمیں ٹیچرز کی سمجھ نہیں آتی. اور بعض کا تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اب ٹیچرز کو بھی آن لائن کو اچھی طرح سے پڑھانا نہیں آ رہا. اب اس ساری صورتحال میں ہم نے ایک ایسا فیصلہ کرنا ہے, یا ایک ویسے فیصلے کی ضرورت ہے کہ بچوں کی اس کمی کو پورا تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن تھوڑا کم کیا جا سکے. اب اگر تعلیمی میدان کی بات کریں, ہم نے بچوں کو پروموٹ کر دیا, کوئی کلاس نہیں, کوئی ٹریننگ سیشن نہیں, کچھ بھی نہیں لیا گیا, اور بچوں کو صرف پروموٹ کر دیا. آپ نے کہا یہ فیصلہ آپ کو لگتا ہے کہ اچھا ہے, چونکہ بچوں کے لیے بہت اچھا ہے, والدین کے لیے بہت اچھا ہے. لیکن جس کلاس میں آپ نے پروموٹ کیا, اس کلاس میں اگر آپ ایگزام نہیں لے رہے تو تھرو آؤٹ کلاسز تو ہونی چاہیے, تھرو آؤٹ کورس تو پورا ہونا چاہیے. اب یہ جو کمی آ گئی ہے, یہ 1 سال کی, بعض اوقات بچوں کی 1 سال کی, بعض اوقات بچوں کے 2 سال کی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی ریپلیسمنٹ میں آپ کی ڈگری میں یا آپ کے ایجوکیشنل کیریئر میں, اکیڈمک سائڈ پہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے اگر آپ انشاءاللہ کووڈ سے ہم نکل آتے ہیں تو؟ کیا جیسے پہلے 2 سال کے ایگزام اکٹھے ہوتے تھے میٹرک میں, ڈو یو ریمبر, وہ بھی ہم نے ایسے ایگزامز دیے ہیں نا, تو اس طرح کا کوئی ہم عمل کیوں نہیں کر سکتے؟ یقینی طور پہ اس میں کوئی مارجن ہوگا, یقینی طور پہ چیزیں ابھی سامنے آ رہی ہیں, چیزیں بھی مزید سامنے آئیں گی. جہاں ابھی تک ایک اعلان سامنے آیا نا, اناؤنسمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ہم نے بچوں کو پروموٹ کر دیا ہے 10th کلاس کو سیکنڈ ایئر کے. اب اس کے آگے جو اس کی تفصیلات ہیں وہ آئیں گی. کیسے پروموٹ کریں گے, کس مارکنگ سے کریں گے, اس کا پورا کرائٹیریا ہوگا. لیکن یہاں ایک بات کرنا بڑا ضروری ہے, جو ایڈ کرنا بڑا ضروری ہے. آپ جس طرح بھی فرما رہے ہیں کہ بچوں کی ٹریننگ کی, ٹھیک ہے نا, اب یہ ٹریننگ آپ کو لگتا نہیں ہے سہا کہ یہ ان اسکولوں کی یا ان کالجز کی ذمہ داری تھی, اگر میں کھل کے بات کروں, جنہوں نے پورے سال کی فیسز بھی لیں, جنہوں نے کچھ ڈیلیور کیا, کچھ ڈیلیور نہیں بھی کیا. اگر آپ گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو میں اپنے ناظرین سے بات کرتا ہوں کہ صرف یہ نہ سمجھیے گا کہ میں گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. میں وٹنس ہوں کہ بینگ اے ٹرینر, اس کووڈ کے اندر ہم نے پورے پنجاب کے اساتذہ کو ٹریننگ دی ہے, ان کی ڈیفرنٹ سکلز کے اوپر. یس, ان کی موٹیویشن ہوئی ہے, ان کے کریئر کاؤنسلنگز ہوئی ہیں, اتنی زیادہ ٹریننگ ہوئی ہے, کوئی بہانہ نہیں ہے, تھرو آؤٹ دا پنجاب ٹریننگ ہوئی ہے. اٹ مین گورنمنٹ اس پہ سنجیدہ تھی. آپ کا کورس بنا, اس کی ٹریننگ الگ ہوئی, آپ کی سکلز کی ٹریننگ الگ ہوئی. اب یہ ان متعلقہ سکولز کی ذمہ داری ہے, ان پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی تھوڑا سٹیپ ان ہو, اپنی چیزوں کو خود ایکسپوز کروائیں, بچوں کو خود ایکسپلور کریں, اور ان کی جو ہڈن ایبلٹیز ہیں وہ سامنے لے کے آئیں. ہاں, جہاں انکلوسیولی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس میں مزید کیا رعایتیں ہو سکتی ہیں, تو یقینی طور پہ کچھ چیزیں بھی سامنے آئیں گی. آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ابھی صرف ایک ڈیسیژن لیا گیا ہے. کیا ڈیسیژن ہے کہ آپ کے بچوں کو انٹرمیڈیٹ کے جو ہے وہ آگے پروموٹ کر دیا جائے گا. اب وہ کس کرائٹیریا سے کیا جائے گا, پچھلے سٹینڈرڈ میں آپ نے کیا ایگزام دیے ہیں, کس طرح سے مارکنگ ہوئی ہے, اس کے مطابق وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوں گی, یا وٹس ایور آپ کس طرح سے اسے مارک آؤٹ کریں گے, یہ ایک کوسچن مارک ہے. بٹ آل تو ہم بچوں کی بات کر رہے ہیں, ہم انٹرمیڈیٹ تک پہنچ گئے ہیں, لیکن ہم نے اس اکیڈمک سائڈ کی بات کرنی ہے جو کہ پی ایچ ڈی ہولڈرز ہیں, جو کہ ایم فل کر رہے ہیں, جو یونیورسٹی میں سیمیسٹر سسٹم
سسٹم کے تحت اپنی تعلیم حاصل کر رہے تھے, اب ان کے لیے کیا کرائٹیریا ہو سکتا ہے؟ بیکاز اف آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مائی سیلف, تو میں نے ایم فل کیا اور میں نے پورے 4 سیمسٹر میں کوئی ایک سیمسٹر میں جا کے کوئی 4 دن کلاسز لی ہوں گی, سو میں کتنا سفر کر رہی ہوں یہ کوشچن مارک ہے. اگر میں کر رہی ہوں تو ایٹ دا سیم پلیس میرے جیسے ہزاروں اور لاکھوں لوگ بھی کر رہے ہوں گے. تو ہم نے سب کو ملحوظ خاطر رکھ کے بچوں کے لیے ایک ایسا فیصلہ کرنا ہے, بڑوں کے لیے ایک ایسا فیصلہ کرنا ہے جو کہ پاکستان کے آنے والے تعلیمی نظام کو اتنا نقصان نہ پہنچائے, although نقصان تو ہمیں ہو رہا ہے. اس بارے میں مزید بھی بات کریں گے, ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ لاہور. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویری گڈ مارننگ فرام آور آل ٹیم. اور چونکہ آج فرائیڈے کا دن ہے تو میں نے بریک پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے کہنے کی کوشش کی کہ آج کے دن کی مناسبت سے خاص طور پر اس کا خیال رکھیں کہ کس طرح سے دن کو منایا جاتا ہے, کیونکہ میں تو صبح اٹھ کر روزانہ یہ سوچتی ہوں کہ اچھا another day, مطلب آج ایک اور دن ہے اپنی کل کی چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے, کل کی جو چیزیں آپ ختم نہیں کر سکے اسے آج مکمل کرنے کے لیے یا پورا کرنے کے لیے. تو لیٹس کیچ ٹوگیدر, آج کے دن کو سیلیبریٹ بھی کریں اور خاص طور پر اس کا خیال رکھیں کہ آج کے دن آپ نے کسی کے لیے کیا کام کرنا ہے. لیکن ہم چونکہ بات کریں پروسپیرٹی کی, ہم پاکستان کی ترقی کی بات کر رہے ہیں, تو پاکستان کی ترقی میں جس چیز کو سب سے اہم رکھنا ہے, سب سے اوپر رکھنا ہے, وہ ہماری تعلیم. تعلیم یافتہ قومیں ہی ہمیشہ کسی ملک کی ترقی کا باعث بنتی ہیں. لیکن اب اگر ہم بات کریں بچوں کی, بڑوں کی, یا بریک پر جانے سے پہلے میں ڈسکس کر رہی تھی کہ ہمیں ہر چیز کو اس چیز کے بارے میں سوچنا ہے کہ اگر ہم اکیڈمک سائڈ کی بات کریں تو ایم فل, پی ایچ ڈی ہولڈرز, ہمیں سب کی بات کرنی ہے کہ وہ کس حد تک متاثر ہو رہے ہیں, کیونکہ ان کا کوئی ذکر نہیں کر رہا, ان کی کوئی بات نہیں کر رہا. اف آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مائی سیلف, تو مجھے پتا ہے کہ میں نے ایم فل کیسے کیا ہے, مجھے پتا ہے میں نے کیا ہی نہیں, بیکاز میں نے نہیں کیا. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں, اگر میں سفر کر رہی ہوں تو مجھ جیسے ہزار لوگ بھی اس طرح سفر کر رہے ہوں گے. ہم بچوں کی بات کر رہے ہیں, ہم نے انٹرمیڈیٹ کے ایگزام میں کہا کہ بچے آگے پروموٹ ہو گئے ہیں, ہم کیوں نہیں بات کریں ایم فل کے اسٹوڈنٹس کی, پی ایچ ڈی کی, چونکہ وہ کافی زیادہ تعلیم حاصل کر چکے ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی یہ وہ کرائٹیریا ہوتا ہے جس کے بعد آپ ڈاکٹر کہلاتے ہیں, جس کے بعد آپ کی تعلیم مکمل ہونے کے قریب ہو جاتی ہے, تو یہ بھی اتنا ہی متاثر ہو رہے ہیں. جی اس میں دیکھیں 2 باتیں, ہمیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سارا جو سائیکل ہے نا, یہ انٹر لنک ہے. آپ کا اسکول ہے جو انٹر لنک ہے آپ کے کالج کے ساتھ, اور کالج انٹر لنک ہے آپ کے یونیورسٹیز کے ساتھ. آپ کسی ایک کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو آپ کا پورا سائیکل ڈسٹرب ہو جائے گا, پورا چین ڈسٹرب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب لہٰذا جب بھی تھنک ٹینک جب کوئی فیصلے کر رہا ہوتا ہے پرائیویٹلی یا گورنمنٹ لیول پہ, تو انہوں نے بہت ساری چیزوں کو ذہن رکھنا ہوتا ہے جو ایک عام فرد کے ذہن میں بس اوقات نہیں رہتی. ایک بات جہاں تک بات ہے اسپیشلی جو آپ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ایم فل اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کا, اس کا بڑا بہترین حل یہ بھی ہو سکتا ہے, جس طرح آپ اپنی مثال بھی دے رہے ہیں اور بہت سے لوگ اپنی مثالیں دے بھی رہے ہیں کہ جی آن لائن کلاسز ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی, ہمیں مزہ نہیں آیا, ہمیں اندازہ نہیں ہوا ہم نے کیا سیکھا اور کیا نہیں سیکھا. اس کا بہترین طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ میک اپ کلاسز رکھ لی جائیں. جیسی بچہ ابھی جیسے حالات بہتر ہوتے ہیں اور اسٹوڈنٹ اپنے یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, کچھ میک اپ کلاسز رکھنے کے بعد کچھ کوئزز, کچھ ان کے ٹیسٹ, کچھ اس طرح کا میکانزم ہم بنا لیں کہ ان کو پریکٹیکلی ان کی ڈیمونسٹریشن لے لی جائیں, پریزنٹیشنز لے لی جائیں, اور وہ اس کرائٹیریا کو بنیاد بنا کر ان کا سی جی پی اے اور جو باقی معاملات اس کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. ہم نے وہ بیسٹ میکسیمم جو اویلیبل ہمارے پاس ریسورسز اور مینز ہیں, ہم نے جو ایک ذہن میں آ سکتے ہیں, ان کو بنیاد بنا کر جو بہتر فیصلہ ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ ان بچوں کا خدشات اس طرح دور ہو سکتے ہیں, ان کو تھوڑا ٹائم دیا جائے, کچھ میک اپ کلاسز دی جائیں جو ان کے ایشوز ہیں, اور ان کے اگینسٹ ان کے کوئزز یا ان کے ٹیسٹ بنا کر ان کا ایگزام لے کر اور اس میں پریکٹیکلی ان کے ڈیمونسٹریشن بھی شامل کی جائے. میرا خیال ہے کہ ایک بہترین طریقہ ہو سکتا ہے کہ ان کی یہ ناراضگی یا ان کا یہ معاملہ بھی رفع ہو جائے گا, اور یونیورسٹی بھی اس پوزیشن میں آ جائے گی کہ ان کا سی جی پی اے کس طرح سیٹ کیا جائے. ٹھیک ہے سر صاحب, کہیں نہ کہیں یہ بھی بات کی جا رہی تھی کہ اگر ہم نے ابھی ریسنٹلی جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے وزارت تعلیم کی جانب سے, تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ دیکھیں کلاس میں ہم بچوں کو پروموٹ تو کر دیں گے وہ انٹرمیڈیٹ کی, لیکن کہیں نہ کہیں یہ تجویز بھی زیر غور تھی کہ سال میں 2 دفعہ ایگزام دیے جائیں. تو اگر ہمارے پاس وہ آپشن موجود تھا تو بغیر ایگزام کے بچوں کو پروموٹ کرنا کمپیریٹیولی کیا ہمارے لیے زیادہ آسان تھا کہ اگر ہم سال میں 2 دفعہ ایگزام کر لیتے؟ دیکھیے وہ تجویز جو آپ بتا رہے ہیں یقینی طور پہ وہ سرکولیٹ کر گئی ہے, اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں نے بھی ایسے سنا ہے. ابھی اس تجویز کے پیچھے اس کا کرائٹیریا کیا وہ ڈیفائن نہیں انہوں نے کیا کہ وہ ایگزام نہ تو شروع ہوئے ہیں, ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے, پلاننگ ہو رہی ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اور کس بیس پہ وہ لیے جائیں گے. تو ابھی تو جو موجودہ ہمارا سسٹم چل رہا تھا, زیادہ اعتراض کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ سپلیمنٹری ایگزامز ان بچوں کے لیے جو فیل ہو گئے, جن کو مارجنل نمبر دے کے اپنے پاس کیوں کیا. تو جو میرے ذہن میں بات آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ وہ اس لیے کیا کہ وہ جو اتنا چیزیں پائل اپ ہوئی ہیں ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے, تاکہ نیا جو سسٹم ہے, جو نیا سائیکل آ رہا ہے,
ایجوکیشن سائیکل وہ ڈسٹرب نہ ہو, بجائے کہ ہم اسی پہ ایڈجسٹ کرتے رہیں اور ہم وہ آنے والا جو ہے معاملہ اس کو ڈسٹرب کر بیٹھیں. تو ایک تو چیز یہ ہے, اور باقی جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں یقینی طور پہ وہ باتیں ابھی سامنے آئیں گی تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ 2 ایگزامس کی جو بات ہیں وہ کس بیس پہ, اس کا کرائٹیریا کیا ہو سکتا ہے. اچھا دیکھیے اسحاق صاحب, آپ جس مارجن کی بات کر رہے ہیں, لیٹ می ایکسپلین ونس اگین کہ ہم جو فیل ہونے والے طلبہ تھے انہیں مارجن 33 مارکس دے کے پاس کیا گیا ہے, یہ ایک کرائٹیریا رکھا گیا. آپ کو یاد ہوگا میٹرک یا انٹر میں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا کہ اگر بچے کے 29 یا 30 مارکس ہیں تو اسے کچھ مارکس دے کے اگر 2 سے 3 مارکس دینے ہوتے تھے تو دے کر ہم پاس کر دیتے تھے. ہم جو بچے تعلیم یافتہ ہیں, جو اچھا پڑھ رہے ہیں, جو کہ پڑھ چکے ہیں, آگے ایم فل میں ہیں, پی ایچ ڈی میں, ان کی تو چلے ہم بات نہیں کریں بیکاز انہوں نے میکسیمم تعلیم حاصل کر لی ہے, لیکن جن بچوں کو بغیر تعلیم کے, بغیر ایگزام کے ہم نے پاس کر دیا ہے, ابھی جو مارجن مارکس کا کرائٹیریا ہے 33 مارکس فیل ہونے والے بچوں کو مارکس دے کے پاس کر دیا ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہم ایسا بھی کر سکتے تھے کہ باقی بچوں کو پروموٹ کر دیتے جن کا گریڈ اچھا تھا, جو میرٹ پہ نہیں تھے, کہ سپلیمنٹری ایگزامز کی تعداد کمپیریٹیولی کم ہوتی ہے. آپ کے پورے بورڈ کی تعداد, وہ پنجاب بورڈ ہو, وہ سندھ بورڈ ہو, کوئی بھی ہو, تو کیا سپلیمنٹری کو ایگزامن میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا, یا اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں کرنی چاہیے تھی؟ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہوتا تو یہی تھا نا کہ ہر مرتبہ سپلیمنٹری ہوتی تھی, اور اگر 1 یا 2 مارکس کا ایشو ہوتا تھا وہ دے دیے جاتے تھے, ادروائز تو سپلی ہو جاتی تھی. یہ پہلی مرتبہ ہے اور اسی وجہ سے ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, اور جو زد عام ہوا اس وقت وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جو سمجھ میں بظاہر آ رہی وہ یہی ہے کہ سپلیمنٹری کو اس لیے بہت زیادہ انکریج اس مرتبہ نہیں کیا گیا کہ تاکہ یہ جو بریک لگا ہوا تھا, جو کووڈ کی وجہ سے بہت سارے ایشوز تھے اور چیزیں پائل اپ ہوئی تھیں, اس فلو کو تھوڑا آگے چلایا جائے, اس کو بجائے کہ سٹک کر لیا جائے, موو کیا جائے. سسٹم موو ہونا چاہیے, بجائے کہ ہم اسی پہ سوچتے رہیں ان کی دوبارہ سپلیمنٹری لیں, یہ فیل ہو جاتے ہیں, ان کو دوبارہ اینول میں لے کے جائیں, یہ پھر وہاں سے پاس ہو. تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور پھر بہت سے بچوں کے ایکسکیوزز بھی تھے سوا کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی رہی, ہم نے پڑھائی کچھ نہیں ہے, آن لائن کلاسز تو برائے نام ہو رہی تھی, ان کے ایکسکیوزز بھی رفع ہو جائیں گے اس حوالے سے. یہ بھی ایک پہلو ہو سکتا ہے جو میں بھی کہ تھنک ٹینک اس حوالے سے بھی سوچ رہے ہوں. اچھا دیکھیے, اگر میں یہ بات کرتی ہوں کووڈ کی صورتحال میں کہ چلے اب تو ہم زیادہ خدشات کی بات کر رہے ہیں, ابھی ہم بات کریں کہ کیا کیا ہمیں ڈس ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں کووڈ 19 کے, لیکن لیٹس ٹاک اباؤٹ سم تھنگ لائک بینگ آپٹمسٹک. اگر آپ بات کریں تو میں کہتی ہوں کووڈ میں چلیں اگر بچوں نے, کلاسز نے, یا پھر اگر ہمارے اساتذہ نے یا والدین جس کی بھی بات کریں, ہم سب نے آن لائن کلاسز کو سوئچ کر کے ڈائجسٹ کرنے کی کوشش کی, اور کافی حد تک ہم نے اس چیز کو کر بھی لیا تھا, آل دو کہ دوبارہ سے اسکول کھل گئے ہیں. تو تھرو آؤٹ دا ایئر آپ ایگزامس دینے تو یو ہیو ٹو پیئر ان ایگزام, اور آپ کو ایگزامینیشن ہال میں جانا پڑتا ہے, بٹ پورے سال میں اگر کووڈ ہے بھی یا نہیں بھی, ہمیں ہماری بچوں کی زندگیوں کا حصہ بنانے کے لیے آپ کو نہیں لگتا کہ آن لائن کلاسز کا کانسیپٹ اب رہنا چاہیے, اب اسے ختم نہیں کرنا چاہیے؟ بیکاز جب آن لائن کلاسز ہو رہی تھی تو والدین بھی, اساتذہ بھی اور بچے بھی سب اس چیز کا ویٹ کر رہے تھے when it will be over. بالکل ٹھیک ہے, میں متفق ہوں, ہونا چاہیے. اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ابھی بھی بہت سارے بچے جو کہ انٹرنیشنل ایگزام دے رہے ہوتے ہیں, او اے لیول کے, ان کی مثال لے لیجئے. وہ بچے جو لینگویج کے ایگزام دے رہے ہوتے ہیں, آئلٹس کے, ٹوفل کے, ان کی مثال لے لیجئے. وہ بچے جو سی اے اے سی سے ایگزام دے رہے ہوتے ہیں بھر کے ممالک میں, وہ بچے, یہ سارے وہ کلاس ہیں بچوں کی جو کہیں نہ کہیں آن لائن ایگزامز دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسا کوئی بہت نئی چیز نہیں تھی. ہاں یہ پورے میس لیول کے اوپر گراؤنڈ ریئلٹی پہ اسکولز میں بھی یہ چیز آ گئی اور یہ چیز پینیٹریٹ کر گئی. تو میرا خیال ہے کہ بچے اس پہ ایڈکٹ بھی ہو گئے ہیں, وہ اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں. اور بہت سارے اساتذہ بھی, آپ کو مزے والی بات بتاؤں, جب سٹارٹ میں آپ نے اپنی تمیدی گفتگو کی, آپ سے ہی کہہ رہے تھے کہ بچے تو بچے ہیں, بہت سارے اساتذہ بھی جب سٹارٹ میں ان کو آن لائن پہ سوئچ کیا گیا تو بڑے ایشوز تھے. زوم کا مینیج کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ نے وہ گوگل کو مینیج کیسے کرنا ہے, کلاسز کیسے لینی ہے, وہ بڑا ایشو بنا ہوا تھا. اور یقین جانیے اب بہت سے لوگ بڑے خوش ہیں, ان کو بہت سارے گیجٹس اور گیجٹس کو اس میں جو اپلیکیشنز تھیں ان کو یوز کرنے کا طریقہ کار آ گیا, وہ بڑے کمفرٹیبل ہو گئے. تو اس چیز کو اپریشیٹ کریں کہ انٹرنیشنلی جو ایک اسپیکٹرم چل رہا ہوتا ہے پوری ورلڈ کے اندر کہ آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں, کبھی آن لائن نہیں ہو رہی, کبھی فزیکل ہو رہی ہیں, تو ہمارے چلے کووڈ کی وجہ سے یہ ایک بلیسنگ ہمارے پاس آئی اور بہت سے لوگوں نے پازیٹیولی سے سیکھا, بچوں نے بھی سیکھا, ایون کہ پیرنٹس بھی اس طرح انگیج ہوئے. کچھ پیرنٹس نے میرے بچوں کی مدد کی, اسسٹ کیا انہیں, اور ٹیچرز نے بھی سیکھا. تو آپ کی بات سے متفق ہوں, تھوڑا بہت آن لائن کے ساتھ ہمارا تعلق رہنا چاہیے, تعلیمی میدان میں اس چیز کا ٹچ ٹو سم ایکسٹینٹ رہنا چاہیے. لیکن اگر ہم بات کریں یوزر فرینڈلی ہونے کی, دیکھیں ہمارے بچے آج کل گیجٹس بہت یوز کرتے ہیں, چلے وہ تو ایک جنریشن ہے نا, لیکن ہم نہ بھولیں اس گیپ تو جو کہ ہمارے اساتذہ اور بچوں کی جنریشن میں ہے, یا اگر ہم والدین کو بھی کنسیڈر کر لیں تو انہوں نے بھی پہلے سیکھا ہے
بیکاز دے ڈونٹ نو اباؤٹ ہاؤ ٹو یوز, لائک آپ آن لائن انٹرنیٹ کیسے یوز کر رہے ہیں, آپ کلاس کیسے یوز کر رہے ہیں, آپ زوم کیسے استعمال کر رہے ہیں, ایسی بہت ساری چیزیں. تو یہ جو جنریشن گیپ ہے اس میں ہمارے بچوں کو کمپیریٹیولی ہم سے زیادہ پتہ ہے کہ ہم نے گیجٹ کیسے یوز کرنے ہیں, انٹرنیٹ کی ایکسیس ہمارے پاس کیسے بالکل فلو میں آ سکتی ہے, تو ہم نے یہ تو سکھا دیا. لیکن کہیں نہ کہیں اس چیز کو ہمارے تعلیمی نصاب کا حصہ بنانے کے لیے بھی کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس حوالے سے کہ ہم نے بچوں کو ٹرین تو کر دیا کہ آپ نے کیسے کرنا ہے, انہیں ٹرین کرنے کی ضرورت کم تھی, اساتذہ کو اور سکھانے والوں کو ٹرین کرنے کی ضرورت کمپیریٹیولی زیادہ ہے, تو اس کو تعلیمی نصاب کا حصہ بنانے میں بھی کتنا وقت ہمیں اور درکار ہے؟ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, بلکہ مجھے آپ کی بات سے یاد آیا بہت ساری آن لائن ٹریننگز میں جب ہم ٹریننگز دے رہے ہوتے ہیں, ابھی لاسٹ میں ایک ٹریننگ تھی گریڈ 17, 18, 19 کی, تو مجھے یاد آیا کہ زوم کی ٹریننگ ہو رہی تھی, اس پہ اسٹریس مینجمنٹ کو ڈسکس کیا جا رہا تھا. تو گورنمنٹ آف پنجاب کے اساتذہ تھے پورے پنجاب کے, تو مجھے ان کی آواز آ رہی تھی, کچھ لوگوں کے مائکس اوپن تھے, اور آپس میں مخاطب کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے, جملے سنیے گا, بھائی پتہ نہیں کب جان چھوٹنی ہے اس سے, کب فزیکل کلاسز ہونی ہے, اور یار یہ تو آپریٹ ہی نہیں ہو رہا, میرے بچے نے راتوں خراب کر دیا تھا, میں نے بڑی مشکل سے ٹھیک کروایا. اس کا مطلب ہے کہ بڑا مزہ بھی آ رہا ہے, یس وہ اس کو سیکھ رہے ہیں. وہ لوگ بھی جو سیکھنا نہیں چاہ رہے تھے, جنہوں نے اپنے لیے خود ہی بیریئرز بنائے ہوئے تھے, کنسٹرنٹ بنائی ہوئی تھی, وہ بھی اس کو اب سیکھ رہے ہیں. انہیں پتہ ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ ڈائجسٹ ہوئیں گی ہماری سوسائٹی میں, ہم اس کے عادی نہیں تھے. اور میرا خیال تھینکس ٹو کووڈ اس پوائنٹ آف ویو سے کہ ہم نے بہت سی نئی چیزوں کو سیکھا ہے, ہمیں گیجٹس کو پراپر استعمال کرنا آیا ہے. ایک ضروری بات جو بڑی ضروری ہے بچوں کے حوالے سے جو ہمیں کرنی چاہیے, کچھ لوگوں کا سوال مجھ سے یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ آن لائن کلاسز کی آڑ میں بچوں کو گیجٹ کا استعمال کرنا پڑا, اب اس کا استعمال اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اگر ہم لمٹ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. جی آپ بالکل نہیں کر سکتے. آپ چیک اینڈ بیلنس کس حد تک لگا سکتے ہیں, پراپر مانیٹرنگ کیجئے, ان کے ساتھ چیک اینڈ بیلنس کس حد تک رکھیے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں ان سے چھین لوں گا, ان کو دور کر دوں گا, تو یہ تو ممکن نہیں ہے. لہٰذا اس سوچ کو تبدیل کیجئے, بدلتے ہوئے ٹرینڈز کے ساتھ اپنے کو بدلنا سیکھیے. ہاں مانیٹرنگ ضروری ہے, ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے, ان کے ٹائم ایلوکیٹ کریں, انہیں اندازہ ہو کہ ٹائم فکس کیجئے, اتنا ٹائم آپ نے اس چیز کے لیے استعمال کرنا ہے, اتنا ٹائم. لیکن یہ کہنا کہ ان کو مکمل طور پہ سے دور کر دیں گے, یہ بہت مشکل ہو جائے گا, ہم یہ نہیں کر پائیں گے, اور ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے. موجودہ حالات کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے. اچھا سر صاحب یہ کہیے گا کہ ہم چونکہ اگلی کلاس میں پروموٹ کرنے کی بار بار بات کر رہے ہیں, تو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ چلے بغیر ایگزام کے تو اگلی کلاس میں بچوں کو پروموٹ کرنے کے لیے ریڈی ہیں, اور یہ ہمارا فیصلہ تو نہیں ہے, تو محکمہ تعلیم کا فیصلہ ہے. لیکن آل دو اگر ہم بچوں کو بغیر ایگزام کے اگلی کلاس میں پروموٹ کر بھی رہے ہیں, لیکن وہ ریگولر کلاسز والا کانسیپٹ چاہے وہ آن لائن ہو یا چاہے وہ فزیکل کلاسز ہوں, یہ سسٹین کرنا چاہیے. اب ہم نے بچوں کو 1 ہفتے کی چھٹی دی, ایکسٹینڈ کر کے 2 ہفتوں پہ چلی گئی. اب ان چھٹیوں کے بعد اب کیا اعلان آ رہا ہے کہ بچے اگلی کلاس میں پروموٹ ہو جائیں گے. تو کیا آپ کو ایگزام نہ دے کر اگلی کلاس میں پروموٹ ہونے کا کرائٹیریا یہ نہیں رکھنا چاہیے کہ آپ کو اٹینڈنس پوری دینی ہے, آپ کو ٹائم پورا دینا ہے, آپ کو کلاسز پوری لینی ہے, اگر اتنی کلاسز ہوں گی, یہ ڈیجٹس آپ کے پاس یہ پورے ہوں گے, ٹیک مارک ہوں گے, تو ہی آپ کو اگلی کلاس میں پروموٹ کیا جائے گا, اور دو ایگزام نہ ہو. لیکن ایسا کوئی کرائٹیریا بھی سیٹ نہیں کیا گیا. دیکھیے انسرٹنٹی تو ہے, ہم جو بار بار تھوڑا سا مارجن دے دیتے ہیں نا محکمہ تعلیم کو یا گورنمنٹ کو, صرف اس لیے دے رہے ہیں, اور وہ اس لیے دے رہے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہنگامی حالات ہیں یہ پہلے نہیں تھے, تو اب وہ ان کو بھی ایڈجسٹ کرنا پڑ رہا ہے اس کے ساتھ, اور بہت ساری نئی چیزیں ہم بھی سیکھ رہے ہیں, تو لہٰذا ہمیں کہیں نہ کہیں ان کو تھوڑا مارجن دینا پڑتا ہے. ادروائز تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک سسٹم میں بچوں کو لے کے آئیں, پھر اس سے دور کر دیں, ایک کرائٹیریا واضح کریں, اس کو پھر اس سے دور کر دیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ تجرباتی طور پہ ڈفرینٹ چیزوں کو پیش کیا جا رہا ہے. بس کچھ چیزیں کلک کر جاتی ہیں, اس کو اس کا حصہ بنا دیا جاتا ہے, کچھ چیزیں کلک نہیں کرتی, اس کو اس سے دور. اور میرا خیال ہے ایک یہ طریقہ ہے, یہ طریقہ انٹرنیشنل ایسے ہی ہوتا ہے, آپ ایکسپیریمنٹ کی بیس پہ چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کیونکہ بینگ اے سوسائٹی ہم یوز ٹو نہیں تھے اس چیز کے, ہمارے لیے یہ بالکل نئی چیزیں تھیں. اگر ہم کمپیریزن کریں ویسٹ کے ساتھ تو ہمیں زیادہ محسوس ہو رہا ہے. ادروائز میرا خیال یہ سسٹم کا حصہ ہوتا ہے, اور ہمیں سسٹم کے ساتھ چلنا چاہیے. ایک لاسٹ پہ بات ضرور کہوں گا کہ دیکھیے اس کے جو بھی پروز اینڈ کونس ہیں, لیکن اگر ہم اس کو اس انداز میں سیکھنا شروع کر دیں کہ ہمارے پاس چوائس نہیں ہے, ہم نے چلنا ہے, we don't have any other option. لیکن صاحب یہ بتائے گا کہ اگر آپ کو کچھ اس بارے میں علم ہے, یا کیا آپ نے محکمہ تعلیم جو کہ آپ ٹرین بھی کرتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ ایفیلیٹ بھی رہتے ہیں, کہ آپ کے پاس اس حوالے سے انفارمیشن ہے کہ یہ کرائٹیریا کس طرح سے رکھا گیا ہے؟ فار ایگزامپل ایک بچہ ہم نے بات کر لی کہ وہ فیل ہو رہا تھا, 33 مارجن مارکس دے کے ہم نے اس کو پاس کر دیا ہے, لیکن جو بچے میرٹ پہ بہت اچھے ہیں,
جو بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری ہیں, جو ہمیشہ کلاس میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آتے ہیں, ان کے ایگزامس میں پیپر مارکس پورے ہوتے ہیں, یہ کیا کرائٹیریا رکھا گیا ہے کہ کس طرح سے بچوں کو اگلی کلاس میں پروموٹ کیا جائے گا؟ آپ کے پچھلے ایگزامس یا پچھلے مارکس کی بیس پہ کیا جائے گا, یا ہم ایکولی تو ٹریٹ نہیں کر سکتے اوبیسلی میرٹ پہ؟ تو یہ کیا کرائٹیریا دیکھیں یہاں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ایکولی ٹریٹ بھی نہیں کیا جا رہا, پاسبل بھی نہیں ہے. ہاں پاسبل بھی نہیں ہے, یہ ایک متھ ہے اور مس کنسیپشن ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس اثر کو زائل کرنے کی ضرورت ہے. وہ مخصوص بچے جو بالکل مارجنل تھے یا جو بالکل ایک باٹم پہ تھے, جن کے حالات اپنے ایجوکیشن میں بہت ابتر تھے, ان بچوں کو پاس اس لیے کیا گیا ہے کہ دوبارہ ریٹ ٹیک نہ لیا جائے, ان کو بس گزار دیا جائے اس پروسیس کے ساتھ. لیکن وہ بچے جو شائننگ سٹار تھے, جو سٹار پرفارمنس تھے, جو ویژنری تھے, ان کو کوئی ڈسٹرب نہیں کیا. ان کا کرائٹیریا ویسے کا ویسا ہے. اگر ان کے مارکس اچھے آتے ہیں تو ان کے لیے زیادہ چانسز ہیں یونیورسٹیز کے اندر, کالجز کے اندر ایڈمیشن لینے کا, جو ان کے خواب ہے جس یونیورسٹی میں. کچھ چینج نہیں ہوا. یہ ان مخصوص بچوں کو تھوڑا سا ایڈوانٹیج دینے کی کوشش کی گئی ہے, اور وہ بھی ایڈوانٹیج سمجھ رہی ہیں, اور گورنمنٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ بجائے کہ دوبارہ اس حیثیت سے گزرا جائے, ان کو مارجنل نمبر دے کے سسٹم کا حصہ بنا دیا جائے. رہنا انہوں نے پھر بھی وہی ہے, وہ کوئی بے انصافی نہیں ہوئی. مطلب یہ اگر بات کی جائے تو خاص طور پر صرف ان بچوں کے لیے جو کہ سپلیمنٹری ہو سکتے تھے یا جو فیل ہو سکتے تھے, انہیں 33 مارکس کا مارجن دے کے صرف پاس اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کووڈ کی صورت میں دوبارہ سے ہم ایگزام کنڈکٹ نہیں کرا سکتے. لیکن ہم ان بچوں کو نہیں بھول سکتے جو کہ میرٹ پر ہیں, ہمیشہ اچھے مارکس لیتے ہیں, اور ان کو انہی مارکس کے ساتھ اگلی کلاس میں پروموٹ کیا جائے گا. تھینک یو سو مچ صاحب. ہم نے بہت سارے ٹیکنیکل پوائنٹس کو بھی ڈسکس کیا, لیکن آل دو پوائنٹس یہ ہیں کہ بینگ اے پیرنٹس, being a teacher, being a student, آپ کو خود اس ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ لمبا عرصہ 2 سال کا جو کہ آپ کے تعلیمی میدان میں, تعلیمی کریئر میں ہمیشہ ایک کمی کے طور پر رہے گا, اسے آپ نے فل کیسے کرنا ہے. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, کوئی ٹریننگ سیشن, کوئی کورس, یا پھر آپ کی ریگولر کلاسز, کچھ بھی کیا جا سکتا ہے اپنی سکلز کو مزید پالش کرنے کے لیے. تعلیمی میدان کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو اور مجھے بھی اتنا ہی کنٹریبیوٹ کرنا ہے. سو اسی تھاٹ کے ساتھ اپنی میزبان سوہا افضل کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اب منڈے کو. اپنا ویکنڈ بھرپور طریقے سے منائیں, جہاں بھی جائیں پریکاشنز ضرور کریں. اللہ حافظ.